Assalamu alaikum students. Welcome to the new lecture of Programming Fundamentals. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में लूप्स के बारे में पढ़ा था और हमने लास्ट लेक्चर जो था वो फॉर लूप पे जो है वो स्टॉप किया था. आज हम इनफाइनाइट लूप के बारे में पढ़ेंगे कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है. इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा, एक इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहूँगा. हमने दो तरह के इंक्रीमेंट पढ़े थे, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स. तो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में से हमें कौन सा जो है वो यूज़ करना चाहिए ज़्यादा, या कौन सा जो है वो ज़्यादा फास्टर एग्जीक्यूट करेगा, मतलब कौन सा ज़्यादा अच्छा है, कौन सा हमें ज़्यादा फ़ायदा देगा. ठीक है, तो प्री फिक्स जो है उसको आप यूज़ करेंगे पोस्ट फिक्स की बजाय ज़्यादा. ठीक है, यानी कि आप पोस्ट फिक्स को कम यूज़ करेंगे और प्री फिक्स को ज़्यादा यूज़ करेंगे. प्री फिक्स हमने देखा था कि प्लस प्लस साइन जब पहले आता है या माइनस माइनस साइन यानी डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो था ये पहले आता है वेरिएबल से, तो ये हमारा प्री फिक्स था. और अगर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये वेरिएबल्स के बाद में आता है तो ये हमारे पास था पोस्ट फिक्स. ठीक है, तो आपने प्री फिक्स यानी इसको इस पे जो है वो प्रेफरेंस देनी है. वो उसकी रीज़न क्या है जी? रीज़न ये है कि जो प्री फिक्स ऑपरेटर्स होते हैं वो फास्टर एग्जीक्यूट होते हैं पोस्ट फिक्स की बजाय. ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन एक ऐड हुई है आज आपके नॉलेज में कि हमने प्री फिक्स को प्रेफरेंस देनी है पोस्ट फिक्स पे. तो आज हम अपना जो है वो इनफाइनाइट लूप का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं. इनफाइनाइट लूप यानी एक ऐसा लूप जो ख़त्म होने वाला नहीं है, जो लूप एग्जीक्यूट होता रहता है, उसकी कोई एंडिंग कंडीशन नहीं होती. ठीक है, मैंने जब लूप्स का लेक्चर स्टार्ट किया था तो उसमें हमने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन इसके बारे में पढ़ी थी कि ऐसा लूप जो कि कभी ख़त्म नहीं होता. ठीक है, जिसमें एंडिंग कंडीशन नहीं होती. जब एंडिंग कंडीशन ही नहीं होगी तो ज़ाहिरी बात है वो लूप अपनी एग्जीक्यूशन को रोकेगा नहीं, वो एग्जीक्यूट होता ही रहेगा. तो अक्सर औक़ात ऐसे लूप जो हैं इनको रोकने के लिए फिर हमें कंप्यूटर को ही शट डाउन करना पड़ता है. ठीक है, तो वो अक्सर औक़ात कंपाइलर जो है वो उस हमसे मतलब वो रुकेगा नहीं, एग्जीक्यूशन उसकी रुकेगी नहीं, तो हमें मजबूरन कंप्यूटर को ही शट डाउन करना पड़ेगा. तो अब इनफाइनाइट लूप जो है इसको आप कैसे जो है वो इसको हासिल कर सकते हैं, कैसे इसको आप चला सकते हैं, हमने इस बारे में भी देखना है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि आपने कभी ये कोशिश नहीं करनी कि हम इनफाइनाइट लूप को जो है वो रन करके देखें, बिकॉज इट्स वेरी हार्मफुल एंड डेंजरस फॉर आवर सिस्टम. तो अगर आप एक ऐसा लूप लिखते हैं, ये फॉर लूप के ज़रिए एग्जांपल दी गई है, फॉर j इज़ इक्वल टू 5, जे को हमने 25 वैल्यू दे दी है, उसके बाद सेमी कॉलन है और दरमियान में हमने कोई कंडीशन नहीं लगाई. ठीक है, उसके बाद माइनस माइनस जे कर दिया यानी डिक्रीमेंट कर दिया, प्री फिक्स डिक्रीमेंट हम कर रहे हैं जे में. लेकिन दरमियान में कोई कंडीशन नहीं है कि ये कब तक ये लूप चलेगा. जे की वैल्यू बता दी, जे में डिक्रीमेंट भी कर रहे हैं. अब 25 से अगर हम जो है ये डिक्रीमेंट करते जाएंगे तो आप देखेंगे 25 के बाद जब माइनस में वैल्यू जाएगी तो वो तो माइनस में वैल्यू एग्जीक्यूट होती रहेगी, वो तो कभी भी ख़त्म होगी नहीं, कभी भी उसमें जो है वो स्टॉप आएगा नहीं, एग्जीक्यूशन कभी जो है वो एग्जिट होगी ही नहीं. ये तो इनफाइनाइट लूप हो गया. तो सी आउट हम क्या करवा रहे हैं जी? एन इनफाइनाइट फॉर लूप. तो यही मैसेज ये प्रिंट होता जाएगा और ये इनफाइनाइट टाइम तक, ठीक है, अनलिमिटेड टाइम तक ये प्रिंट होता जाएगा और ये स्टॉप नहीं होगा क्योंकि हमने इसमें कोई कंडीशन लगाई ही नहीं है.
اس کے علاوہ اگر آپ نے انفائنائٹ لوپ کریٹ کرنا ہو وہ کیسے ہوتا ہے جی؟ فور کا کی ورڈ یوز کریں اور بریکٹ میں صرف 2 سیمی کولن ہم نے جو ہے وہ انٹر کر دی ہیں، اور یہ سی آؤٹ، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہم نے کر دی ہے کہ جی اینڈ لیس فور لوپ، اینڈ لیس فور لوپ یعنی انفائنائٹ فور لوپ. تو یہ بھی ایک ایسا لوپ ہے جو کہ کبھی سٹاپ نہیں ہوگا، کبھی اینڈ نہیں ہوگا، کبھی ایگزٹ نہیں ہوگا، کبھی ٹرمینیٹ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس میں نہ تو کوئی کنڈیشن ہے، نہ کوئی ویلیو دی گئی ہے، تو یہ رننگ میں ہی رہے گا ہمیشہ، یہ ایگزیکیوٹ ہی ہوتا رہے گا. تو انفائنائٹ لوپ از ویری ڈینجرس، ویری ہارمفل فار آر سسٹم. سو آپ نے اس کو یوز نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ایمپٹی لوپ، اب یہ ایک اور لوپ آ گیا، ایمپٹی لوپ. ایمپٹی کا ورڈ سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ خالی، جس میں کوئی چیز نہ ہو. تو کیا ہمارے پاس کوئی ایسا لوپ بھی ہو سکتا ہے جس میں کوئی ویلیو نہیں ہوگی، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، جس کا کوئی رزلٹ نہیں آئے گا؟ کیا ایسا بھی کوئی لوپ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، ایسا بھی لوپ ہمارے پاس ہوتا ہے جس میں کوئی ویلیو نہیں ہوتی یا جس میں کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی، اور اگر وہ ایگزیکیوٹ ہوتا بھی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا. تو ایسا بھی ہمارے پاس لوپ ہوتا ہے جس کو ہم ایمپٹی لوپ بولتے ہیں. If a loop does not contain any statement in its loop body, it is said to be an empty loop. ایسا لوپ جس کی باڈی میں کوئی بھی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، ایسے لوپ کو ہم ایمپٹی لوپ بولتے ہیں. ایک ایگزامپل یہاں پہ لکھی گئی ہے، فار جے از اکول ٹو 25. ٹھیک ہے، جے کی ویلیو 25 انیشلائز کروائی گئی. اس کے بعد جے صرف لکھا گیا اور مائنس مائنس جے یعنی ڈیکریمنٹ کروا دیا. اب جے جو ہے، جے یہ ادھر جو لکھا گیا ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں لگائے گی. جے، یہ اسٹیٹمنٹ اس کے بارے میں لکھی گی کہ جے ٹیسٹس فار نان زیرو ویلیو آف جے. تو ایسی ویلیو نان زیرو ویلیو آف جے. ٹھیک ہے، ایک جے کی جو ویلیو ہے وہ نان زیرو ویلیو پہ ٹیسٹ کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، ایسے اسٹیٹمنٹ کا، ایسے فور لوپ کا کوئی بھی رزلٹ ہمارے پاس شو نہیں ہوگا. اس کے بعد ایک اور بات، کچھ اور انفارمیشن لکھی گئی ہے کہ اگر آپ فور لوپ کے بعد سیمی کولن جو ہے وہ آپ پٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ نے دیکھا ہے کہ فور لوپ جب بھی ہم نے یوز کیا، ہم نے اس کے بعد پیرنتھیسز جب ہم کلوز کرتے ہیں تو ہم نے اس کے بعد کبھی بھی سیمی کولن یوز نہیں کیا. لیکن اگر ہم سیمی کولن پٹ کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک ایگزامپل دی گئی، فور آئی از اکول ٹو 0، آئی لیس دین 10 پلس پلس آئی، اور اس کے بعد سیمی کولن. پھر اس فور لوپ کی باڈی میں ایک سٹیٹمنٹ دی گئی جس میں لکھا گیا جی سی آؤٹ آئی از اکول ٹو اور آئی اینڈ ایل. ٹھیک ہے، یہ پورا لوپ ٹھیک لکھا گیا ہے، لیکن یہ سیمی کولن ایڈ کیا گیا ہے تو کیا اس کا ایرر آئے گا یا اس کے کوئی رزلٹ میں فرق پڑے گا؟ اس کا ہمیں اب دیکھنا پڑے گا. یہ ساتھ ہی ایک سٹیٹمنٹ لکھی ہے کہ سیمی کولن اینڈز دا لوپ ہیئر اونلی. اب سیمی کولن سے کیا ہوگا؟ یہ فور لوپ یہیں پہ اینڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اس میں آئٹریشن نہیں ہوگی، یہ یہیں پہ اینڈ ہو جائے گا. اور اس کی باڈی میں جو سٹیٹمنٹ لکھی ہے وہ اس کی باڈی کنسیڈر نہیں ہوگی. کیوں؟ کیونکہ ہم نے فور لوپ کے بعد سیمی کولن یوز کر لیا ہے، تو اب فور لوپ ہمارا ایمپٹی لوپ بن گیا. یہی ادھر لکھا گیا ہے، دس از ناٹ دا باڈی آف دا فور لوپ از این ایمپٹی لوپ. ٹھیک ہے، اب بے شک ہم نے اس کو اس کی باڈی بنا کے ادھر دیکھنے میں یہ اس کی باڈی ہی لگ رہی ہے، اور باڈی کے اندر یہ سٹیٹمنٹ بھی ہم نے ٹائپ کی ہے، لکھی ہوئی ہے. لیکن چونکہ ہم نے فور لوپ کے بعد سیمی کولن کو یوز کر لیا ہے تو اب یہ اس کی باڈی کنسیڈر نہیں ہوگی، یہ فور لوپ ہمارا ادھر ہی ٹرمینیٹ ہو جائے گا. تو ایسا لوپ ایمپٹی لوپ کہلاتا ہے جس کے اندر کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہمارا ٹاپک آتا ہے جی نیسٹڈ لوپ کا. کہ نیسٹڈ لوپ ایسا لوپ جس کے اندر کہ ایک لوپ کے اندر اور دوسرا لوپ جب ہم یوز کرتے ہیں اس کو ہم نیسٹڈ لوپ بولتے ہیں. ٹھیک ہے، a loop within a loop is called nested loop. یہ ہم نے اس کے ڈسکرپشن تھوڑی سی پڑھی تھی نیسٹڈ لوپ کی.
آج ہم اس کو ڈیٹیل سے دیکھتے ہیں. نیسٹڈ لوپ جو ہے اس میں ایک آؤٹر لوپ ہوتا ہے اور ایک انر لوپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, آؤٹر یعنی باہر والا اور انر اندر والا لوپ. ایسا اس کی جو ہے وہ ایک جب آپ لک دیکھیں گے تو ایسی ہمیں نظر آئے گی کہ دو لوپ ہوں گے لیکن ایک لوپ کے اندر دوسرا لوپ ہوگا. جو ایک ہمارا آؤٹر لوپ ہوگا اس آؤٹر لوپ کے اندر ایک اور لوپ ہم یوز کر رہے ہوں گے اور دونوں جو وہ لوپ ہوں گے وہ ورکنگ کر رہے ہوں گے. ادھر ایک ایگزامپل لکھی گئی, فار i از اکول ٹو 1, i لیس دین اور اکول ٹو 100, i پلس پلس. ٹھیک ہے, اب ادھر پوسٹ فکس یوز ہوا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم یوز دونوں کو کر سکتے ہیں, پوسٹ فکس اور پری فکس کو بھی, لیکن پریفرنس جو زیادہ دینی ہے یا دی جاتی ہے وہ پری فکس کو دی جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ہمارا آؤٹر لوپ ہے. اب اس کی باڈی میں آ جاتے ہیں. اس کی باڈی میں کیا لکھا گیا جی, ایک اور فور لوپ لکھ دیا گیا. اس فور لوپ میں کیا کر رہے ہیں جی, j از اکول ٹو 1, j لیس دین اور اکول ٹو 50 اور j پلس پلس کر رہے ہیں. اب اس لوپ کی باڈی بھی یہ اس لوپ کی باڈی آ گئی. یہ ڈاٹ ڈاٹ کا مطلب ہے جی ادھر کوئی اسٹیٹمنٹ ہم لکھوا دیں گے اور ادھر یہ آؤٹر لوپ کی باڈی کلوز ہو جاتی ہے. تو جب یہ پروگرام رن ہوگا اس میں کو جب ہم پراپر فارم میں لکھ لیں گے تو یہ ہمیں کتنی آئٹریشن دے گا, 100 ملٹیپلائی بائی 50, کیونکہ 100 ویلیوز یہ i کی آئیں گی, 50 آئٹریشنز یہ اس کی j کی چلیں گی. تو 50 اور 100 کو جب ہم ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ہمارے پاس 15 نہیں 5000 آئٹریشنز جو ہیں یہ ہمارے پاس آئیں گی ان ابو لوپ کے ذریعے. آؤٹر اور انر دونوں لوپ کی جب ہم آئٹریشنز کو کاؤنٹ کریں تو 100 ملٹیپلائی بائی 50 5000 یعنی 5k آئٹریشنز. اب ہم ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں نیسٹڈ لوپ کی. یہ ہمارا ایک پروگرام لکھا گیا اور اس کی آؤٹ پٹ ہمارے پاس یہ شو ہونی چاہیے. اب یہ آؤٹ پٹ کیسے شو ہو رہی ہے اس پروگرام کے ذریعے, یہ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں ذرا. ایک ایسا لوپ آپ نے نیسٹڈ لوپ کے ذریعے آپ نے یہ آؤٹ پٹ شو کروانی ہے. اگر مجھے صرف یہ ایک سٹار پرنٹ کروانا ہوتا تو میں ایک لوپ صرف سمپل ایک سی آؤٹ کی سٹیٹمنٹ یہ یوز کرتا اور اس میں سٹار لکھ دیتا تو میرے پاس یہ سٹار پرنٹ ہو جاتا. اگر مجھے یہ 4 یا 3 یہ پرنٹ کروانے ہوتے میں اتنے سٹار ادھر لکھتا سی آؤٹ میں اور میرے پاس یہ ان میں سے 4 3 یا 2, یا میں یہ کر لیتا کہ میں سی آؤٹ کی سٹیٹمنٹس کو لکھوں اور میں ان کو پرنٹ کر لوں. یہ ایک شارٹ کٹ وے ہے لیکن یہ ایک لاجک نہیں بنتی. ٹھیک ہے, یہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ آپ سی آؤٹ سٹیٹمنٹس کو یوز کریں اور آپ اس پیٹرن کو بنا لیں, لیکن ہمیں یہ لاجکس بنانی ہے. ٹھیک ہے, ایک ایسی لاجک جس کے ذریعے ہمیں یہ پرنٹ ہوا مل جائے. ٹھیک ہے, ہم کیا کریں گے, پہلے تو 2 ویریبلز ہمیں ریکوائرڈ ہیں, i اور j. یہ i اور j زیادہ تر نام یوز کیے جاتے ہیں, جنرلی یہی یوز ہوتے ہیں ویریبلز کے نیم. تو اس کے بعد ایک فور لوپ جو ہمارا آؤٹر فور لوپ ہوگا, آؤٹر لوپ جس کو اس میں i از اکول ٹو 1, i لیس دین 5 پلس پلس i, کہ i کی ویلیو فرسٹ میں 1 ہوگی. i پہ جو ہم کنڈیشن لگا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ i کی ویلیو جب تک 5 سے لیس نہیں ہو جاتی اور i میں انکریمنٹ ہوتا رہے گا. اس کے بعد ہم اس کی باڈی میں آ جاتے ہیں. اس کی باڈی میں کیا آئے گا جی, سی آؤٹ n, سی آؤٹ سلیش n. اس کا مطلب ہے کہ پرنٹ کیا ہوگا, ایک نیکسٹ لائن پہ کرسر جو ہے یہ موو کر جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہمارا انر لوپ آ جاتا ہے. انر لوپ میں ہم j کو ویلیو فرسٹ میں 1 دے رہے ہیں اور j کی ویلیو پہ کنڈیشن کیا لگی ہے کہ j کی ویلیو لیس دین اور اکول ٹو i نہیں ہو جاتی جب تک یا تو i سے لیس رہے یا i کے ایکول آ جائے, تب تک j میں انکریمنٹ ہوتا رہے گا. ٹھیک ہے, اور سی آؤٹ میں کیا آئے گا جی, سٹار پرنٹ ہوگا. اب یہ سٹار پرنٹ کیسے ہو رہے ہیں, یہ آپ اگر دیکھیں تو ہمیں کتنی روز اور کتنے کالمز جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں. ٹھیک ہے, i ہمارا جو ہے ویریبل یہ ہماری روز کو ریپرزینٹ کرے گا اور جو j ہے یہ ہمارے کالمز کو ریپرزینٹ کرے گا. ٹھیک ہے, اگر ہم i کی ویلیو دیکھیں تو i کی ویلیوز ہمارے پاس 4 آتی ہیں. ٹھیک ہے,
1 2 3 اینڈ 4. ٹھیک ہے, 1 2 3 اینڈ 4, یہ ہمارے پاس کیا آ رہی ہیں جی 4 روز ہمیں چاہیے. اس کے بعد جے کی ویلیو جو ہے وہ فرسٹ میں 1 ہے. ٹھیک ہے, 1 کالم ہے 1 رو میں. سیکنڈ رو میں کتنے کالم ہے جی 2 ہمیں چاہیے, تھرڈ میں 3 چاہیے, اور فورتھ میں 4 چاہیے. ٹھیک ہے, یعنی ہمیں 4 روز اینڈ 4 کالمز ہمیں ریکوائرڈ ہے. تو ہم کیا کریں گے کہ سب سے پہلے یہ فور لوپ ہمارا ایگزیکیوٹ ہوگا. فور لوپ نے کیا کیا جی, فور لوپ میں چیک ہوا آئی 1 ہے, آئی کی کنڈیشن چیک ہوئی, آئی کی لیس دین 5 ہے ویلیو, یعنی 1 لیس دین 5 ہے. اس کے بعد اس کی میں انکریمنٹ ہو جائے گا, تو یہ سی آؤٹ آ جائے گا. یہ ہمارے پاس ادھر جب ہم فور لوپ کو, اچھا اس کے بعد کیا ہوگا جی ہمارا انر لوپ چیک ہوگا. ٹھیک ہے, انر لوپ میں کیا جی جے از اکول ٹو 1 ہے, یعنی جے از اکول ٹو 1, جے کی ویلیو 1, جے لیس دین آئی. اب آئی کی ویلیو بھی 1 ہے اور جے کی ویلیو بھی 1 ہے, تو جے لیس دین آئی ہو سکتا ہے جی, پلس پلس جے. جیسے یہ 1 1 ہوا ہے سی آؤٹ سٹار ہو گیا, یعنی ابھی ہماری ادھر کنڈیشن ٹرو ہے, تو یہ سٹار ایک پرنٹ ہو جائے گا یہاں پہ. ٹھیک ہے, اس کے بعد کرسر جو ہے یہ نیکسٹ لائن پہ موو کر جائے گا. کرسر جیسے ہی نیکسٹ لائن پہ موو کرے گا دوبارہ یہ فور کی کنڈیشن چیک ہوگی. اب ادھر 2 لیس دین 5 ہے, یہ بھی ٹرو ہے. اب ادھر آ کے جب جے کی ویلیو ٹیسٹ ہوگی تو یہ بھی ہمارے پاس ٹرو آئے گی, تو ہمارے پاس سٹار کتنے پرنٹ ہو جائیں گے, یہ 2 سٹار پرنٹ ہو جائیں گے. اس کے بعد یہ لوپ دوبارہ آؤٹر لوپ جو ہے یہ ہوگا, اور پھر یہ انر لوپ میں آئے گا, جب تک ہماری یہ کنڈیشن رانگ نہیں ہو جاتی. تب تک جب تک یہ کنڈیشن رانگ نہیں ہوگی تب تک یہ کنڈیشن بھی رانگ نہیں ہوگی. جیسے یہ رانگ ہوگی یعنی 5 لیس دین 5 تو نہیں, یہاں پہ ہماری کنڈیشن رانگ ہو جاتی ہے, تو یہ نیکسٹ لائن پہ چلا جائے گا, اور ادھر جے کی ویلیو ٹیسٹ ہوگی, ہمارے سٹار پرنٹ ہوں گے, اور ہمارا جو لوپ ہے یہ ٹرمینیٹ ہو جائے گا, اور ہمارے پاس یہ ویلیوز جو ہیں یہ پرنٹ ہو جائیں گی. اس کو ہم انشاءاللہ اپنے لیکچرز میں جس میں ہم پریکٹیکل ورک کریں گے اس میں ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ یہ سٹار کو ہم پرنٹ کیسے کریں, ایک کمپائلر کے ذریعے ہم اس کو چیک بھی کریں گے انشاءاللہ. اب ہم آتے ہیں جی جمپ سٹیٹمنٹ کے اوپر, کہ جمپ سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے اور کون کون سی ہمارے پاس ہوتی ہیں. ہمارے پاس 3 قسم کی 3 ٹائپس کی جمپ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں. ایک گو ٹو سٹیٹمنٹ ہے, کنٹینیو سٹیٹمنٹ ہے, اور بریک سٹیٹمنٹ ہے. گو ٹو سٹیٹمنٹ کے بارے میں پہلے جان لیتے ہیں جی. گو ٹو سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ گو ٹو سٹیٹمنٹ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جو کہ آپ کے پروگرام کا کنٹرول پروگرام کے کسی بھی پارٹ میں ٹرانسفر کر سکتی ہے. آپ کا پروگرام جب ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ایک سیکوینس میں ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے, یعنی لائن بائی لائن وہ آ رہا ہوتا ہے, ایگزیکیوٹ ہو رہا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ لائنز کو سکپ کر رہے ہیں, ہم جمپ کر جائیں ان لائنز سے, اور ہم جمپ کر کے ہم ایک اسپیسیفک لائن کے اوپر اپنا کنٹرول لے آئیں, تو ہمیں جمپ سٹیٹمنٹ استعمال کرنے کی جو ہے وہ ضرورت آتی ہے. ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, یوز کرتے ہیں, اور ہم سٹیٹمنٹ سے جمپ کر جاتے ہیں. تو گو ٹو سٹیٹمنٹ یہی کام کرتی ہے کہ آپ اپنے پروگرام کا کنٹرول جو ہے اس کو سیکوینشل رکھنے کی بجائے آپ جمپنگ کنڈیشن میں لے آتے ہیں. یعنی آپ کچھ سٹیٹمنٹس کو سکپ کرتے ہوئے آپ ایک اسپیسیفک سٹیٹمنٹ کے اوپر, اسپیسیفک لائن کے اوپر اپنا کنٹرول جو ہے وہ پروگرام کا ٹرانسفر کر دیتے ہیں. اب جس ڈیسٹینیشن پہ آپ نے جانا ہے, جس سٹیٹمنٹ پہ آپ نے اپنا کنٹرول جو ہے وہ ٹرانسفر کرنا ہے, ہم اس کو ایز اے لیبل مارک کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور گو ٹو سٹیٹمنٹ اور لیبل سٹیٹمنٹ جو ہے, لیبل اور گو ٹو, یہ دونوں جو کی ورڈ ہیں یہ ایک ہی سٹیٹمنٹ میں ہمارے لازمی شو ہونے چاہیے. اگر ہم دیکھیں کہ سنٹیکس کیا ہے گو ٹو سٹیٹمنٹ کا, گو ٹو اینڈ لیبل. گو ٹو, یہ گو ٹو کا کی ورڈ اور آگے لیبل, یعنی ادھر ہم
اپنا جو ڈیسٹینیشن ہے اس کا ایڈریس لکھیں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد سیمی کولن اور کچھ اسٹیٹمنٹ آ جاتی ہیں اور پھر لیبل اینڈ پہ آ جاتا ہے دوبارہ. اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جو ہے یہ یوز ہوتا ہے, اس کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی بریک سٹیٹمنٹ. کہ بریک سٹیٹمنٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ ایک اندر جمپ سٹیٹمنٹ. اچھا, اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام بھی وہی ہوگا جو گو ٹو سٹیٹمنٹ کا کام ہوتا ہے. یہ بھی وہی کام کرتی ہے کہ آپ نے جب اپنا پروگرام کا کنٹرول جو ہے اس کو موو کرنا ہے کسی اسپیسیفک پارٹ کے اوپر. ٹھیک ہے, بریک اسٹیٹمنٹ انیبلز اے پروگرام ٹو اسکپ اوور پارٹ آف دا کوڈ. یہی بات میں نے ابھی کی. اب بریک اسٹیٹمنٹ terminates the smallest enclosing while, do while and for statements. تو بریک اسٹیٹمنٹ کیا کرتی ہے؟ جو فور لوپ، وائل لوپ یا ڈو وائل لوپ کی اسمالسٹ انکلوزنگ اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو ٹرمینیٹ کر دیتی ہے. اینڈ اے بریک اسٹیٹمنٹ اسکپس دا ریسٹ آف دا لوپ اینڈ جمپس اوور دا اسٹیٹمنٹ فالوئنگ دا لوپ. تو بریک اسٹیٹمنٹ کیا کرے گی؟ جو باقی لوپ ہوگا اس کو اسکپ کرے گی اور کچھ دوسری اسٹیٹمنٹس کے اوپر جمپ کر جائے گی. وہ کیسے ہوتا ہے ہم ابھی ایگزامپل میں دیکھتے ہیں. اب یہ فور لوپ ایک لکھا گیا ادھر اور اس میں ہم نے بریک اسٹیٹمنٹ یوز کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, یہ فور لوپ ایک لکھا گیا, اس کے بعد یہ اس کی باڈی آ جاتی ہے. اسٹیٹمنٹ 1 اس میں لکھی ہے اور آگے ایک کوئی بھی کنڈیشن ڈالی گئی ہے, آگے کنڈیشن ڈالی ہے اور اس کے بعد بریک کا کی ورڈ یوز کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب بریک کے بعد اسٹیٹمنٹ 2 لکھی گئی ہے باڈی کے اندر. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ہم نے یہ بریک یوز کر لیا ہے تو اب یہ اسٹیٹمنٹ 2 جو ہے یہ اسکپ ہو جائے گی. یہیں سے ہمارا جو کنٹرول ہے, پروگرام کا کنٹرول جو ہے یہ موو کرے گا اور اسٹیٹمنٹ 3 کے اوپر آ جائے گا, یعنی اس لوپ سے اب وہ باہر آ گیا. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اس اسٹیٹمنٹ کو بریک کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ وائل لوپ کے اندر یہ کیسے کام کرتا ہے. وائل لوپ کے اندر بھی سیم وہی کام ہوگا کہ جہاں پہ ہم نے بریک کر دیا وہ ویسے ہی بریک ہوگا اور ہمارے جو کنٹرول ہے وہ اسٹیٹمنٹ 3 کے اوپر آ جائے گا کیونکہ وہ لوپ سے باہر آ جاتا ہے. اسی طرح ڈو وائل میں ہوگا کہ ہمارا جو ہے وہ بریک ہم نے جیسے یوز کیا تو لوپ کا کنٹرول میں کہہ رہا ہوں پروگرام کا جو کنٹرول ہے وہ اسٹیٹمنٹ 3 کے اوپر آ جاتا ہے, یعنی اس نے اسکپ کر دیا ان اسٹیٹمنٹس کو, اسٹیٹمنٹ 2 کو, اور یہ جو ادھر وائل ٹیسٹ ایکسپریشن لکھا ہوا ہے ان اسٹیٹمنٹس کو اس نے جو ہے وہ اسکپ کر دیا اور وہ اسٹیٹمنٹ 3 کے اوپر ہمارا پروگرام کا کنٹرول آ گیا. تو یہ تھی ہماری بریک اسٹیٹمنٹ اور اس کی ورکنگ کہ ہم کیسے بریک سٹیٹمنٹ کو استعمال کر سکتے ہیں اپنے پروگرام کے اندر. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو تیسری جمپ سٹیٹمنٹ ہے جس کو ہم کنٹینیو سٹیٹمنٹ بولتے ہیں وہ کیا کام کرتی. کنٹینیو سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کچھ حد تک بریک سٹیٹمنٹ کی طرح ہی ورک کرتی ہے, لیکن اس کا کام تھوڑا سا چینج ہوتا ہے فور لوپ میں اور وائل ڈو وائل لوپ میں. ٹھیک ہے, اب فور لوپ میں یہ کیا کرتی ہے اور وائل ڈو وائل میں کیا کرتی ہے. ہم پہلے وائل ڈو وائل میں دیکھ لیتے ہیں. فار دا وائل اینڈ ڈو وائل لوپس, وائل اور ڈو وائل لوپ کے لیے پروگرام کنٹرول پاسز ٹو دا کنڈیشنل ٹیسٹس. وائل اور ڈو وائل میں جب آپ کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کو یوز کریں گے تو اس پروگرام کا کنٹرول جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس کو اسکپ کرتے ہوئے کنڈیشنل ٹیسٹس کے اوپر چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ اگر ہم ڈو وائل میں ادھر میں کنٹینیو اسٹیٹمنٹ کو یوز کرتا ہوں تو اس کا جو کنٹرول ہے یہ اسٹیٹمنٹس کو صرف کرے گا, اسکپ کرے گا, لیکن یہ جو وائل ٹیسٹ ایکسپریشن ہے یہی ادھر یوز ہو رہا ہے کہ کنڈیشنل ٹیسٹس کے اوپر, یہ ٹیسٹ کے اوپر
मूव हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह वाइल लूप में होगा, लेकिन फॉर लूप में क्या होगा, कंटिन्यू causes the conditional tests and increment portions of the loop to execute। तो इसमें वो क्या करेगा, कंडीशनल टेस्ट इनको वो जो है कंटिन्यू स्टेटमेंट इसको एग्जीक्यूट करवाएगी और इंक्रीमेंट पोर्शन जो होते हैं उनको वो एग्जीक्यूट करवाएगी, और फिर जो है वो आगे हमारा प्रोग्राम का कंट्रोल चलता रहेगा। सिंटैक्स क्या है जी इसका, कि सिर्फ आपने ब्रेक स्टेटमेंट की तरह कंटिन्यू का कीवर्ड यूज़ करना है और सेमी कॉलन जो है वो प्रेस कर देना है। तो इसी तरह आप जंप स्टेटमेंट को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इधर ही हम स्टॉप करते हैं। हमारा लूप के बारे में जो थ्योरी टाइप लेक्चर्स थे वो आज हमारे कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद हम अपना जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह वो हमारा एरेज़ के ऊपर होगा। तो अभी तक के लिए आपने जितना सीखा है इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसकी थ्योरी को पढ़ें और जो कुछ एग्जांपल्स इसमें दी गई हैं उनकी प्रैक्टिस करें अपने कंपाइलर्स के ऊपर। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।